वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काशिफ ज़ुबैर मरहूम की मशहूर ज़माना जलील सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बड़े मियाँ। मेरे ख़याल में मेरी और राजा की यारी पर इतना बुरा वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। राजा बदबख्त ने उन दिनों मुझे यूं नज़रअंदाज कर रखा था जैसे अचानक वज़ीर आज़म बन जाने वाला शख्स मुल्क के बारे में अपने साबका बयानात भूल जाता है। कसूर राजा का नहीं था, नादिर शाह की दुख्तर बदअख्तर आरफा हराफा ने उस पर कोई ख़तरनाक किस्म का सिफली अमल किया था। उसे उल्लू का गोश्त गधे की चर्बी में रोस्ट करके खिलाया था। राजा मुझे ऐसे भूल गया था जैसे नाखल्फ औलाद जवान होती माँ बाप को भूल जाती है। साथ ही वो गधे के सींगों की तरह गुमशुदा था। वो इतना गुमशुदा था कि उसका बाप भी उसे तलाश करने में नाकाम रहा था, जो उसे आम तौर पर कहीं ना कहीं तलाश कर ही लिया करता था। राजा की इस बेवफाई पर मग़मूम और उदास शजर के उल्लू की तरह कैफ़े डी फूंस की मेस नंबर 420 पर मैं अकेला बैठा था। ग़ालिबन इसलिए कि कैफ़े में ये मेज़ फत्तू के सूरे इसराफील जैसे डेक के बिल्कुल करीब थी, और इस मेज़ पर बैठकर जाने वाले आम तौर पर कानों के डॉक्टर के पास ज़रूर जाते थे और बाज़ थाने, हस्पताल या तलाक के लिए वकील के दफ्तर पहुंच जाते थे, क्योंकि सामने वाला जो कहता था वो हरगिज़ सुनाई नहीं देता था, बल्कि कुछ और सुनाई देता था। इस वक्त भी ये मनहूस डेक एक शोर व गौगा करने वाले मशहूर पॉप सिंगर का वो गाना नशर कर रहा था जो हुब्बुल वतनी के बारे में था और जिसे सुनकर खून में खामखा उबाल आ जाता था। खामखा इसलिए कि गीत का एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आता था। ब्लड प्रेशर में इजाफा सिर्फ शोर की वजह से होता था। इस शोर की वजह से छोटे ने मुझे डबल चाय, दूध पत्ती और पूरा केक पीस ला दिया था, हालांकि मैंने उसे सिर्फ सिंगल चाय कहा था। मुझे शुबा था कि फत्तू इस डेक की मदद से यूं अपनी सेल बढ़ा रहा था। बादले नखास्ता मैंने केक पीस चाय की मदद से हलक से उतारना शुरू किया। ग़ालिबन ये केक पीस पिछले साल बना था और अपनी बरकत की बिना पर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। इसमें से हल्की सी बू भी आ रही थी। ऐन मुमकिन था कि इसे खाकर मुझे हैज़ा हो जाता, लेकिन मुझे फत्तू से अपने पैसे भी वसूल करने थे। दरअसल पिछले दिनों मैंने उसका एक काम किया था और उसने मुझे 1000 रुपये देने का वादा किया था। जब वादे की तकमील का वक्त आया तो फत्तू अपने वादे से मुकर गया। अलबत्ता उसने ये फ़राख दिलाना पेशकश ज़रूर की थी कि मैं चाहूँ तो इतनी ही रकम की चीज़ उसके कैफ़े से खा पी सकता हूँ। यही वजह थी कि मैं पूरा केक पीस खाने पर मजबूर था, मगर मनहूस फत्तू ने केक पीस में शायद जमाल घोटा भी शामिल कर दिया था। अभी मैंने आधा केक पीस ही खाया था कि मुझे अपने पेट से कुछ आतिशफ़शानी गड़गड़ाहट सुनाई दी और मुझे कैफ़े के बाथरूम की तरफ दौड़ लगानी पड़ी। जब मैं अपने पेट का बोझ हल्का करके आया तो ये देखकर मेरा खून खोल उठा कि मेज़ पर से चाय और केक दोनों गायब थे और छोटा बिल लिए खड़ा था। मैंने चाय और केक पीस गायब होने पर फत्तू के बारे में जो इरशादात किए थे वो छोटे ने भी नहीं सुने। खुद मुझे भी अपने अल्फाज सुनाई नहीं दिए थे। छोटे ने मुस्कुराते हुए मुझे बिल थमा दिया, जो कुछ इस तरह था: चाय 12 रुपये, केक पीस 20 रुपये, सर्विस चार्जेस 10 रुपये। इसे देखकर मेरे मुंह से फिर उन्हीं अल्फाज का मजमुआ निकला जिसके बारे में मुझे यकीन था कि मैं वही कह रहा था जो ऐसे मौके पर मुझे कहना चाहिए। मैंने छोटे से पूछा कि ये सर्विस चार्जेस क्या होते, लेकिन वो सुनने के बजाय मुस्कुराता रहा। आखिर मैंने उंगली रख कर पूछा। उसने नफ़ी में सर हिलाकर कुछ कहा जिसका मतलब यही हो सकता था कि वो पढ़ना नहीं जानता। आखिर जब मैंने बक झक कर थक कर
چھوٹے نے مجھے قلم دیا تو میں نے سائن کرنے کے بجائے فتو کے لیے ایک ناقابل اشاعت لفظ لکھا، جس کا مطلب یہ بھی نکلتا تھا دوسروں کے بچوں کو پالنے والا۔ اس سے پہلے کہ چھوٹا بل لے جا کر فتو کو تھماتا، میں پیٹ پکڑ کر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ سین بدلتا ہے۔ میں نے مرزا بخت بیگ کے دفتر میں قدم رکھا تو اسے کرسی پر اکڑوں بیٹھے پایا۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کے ایسے تاثرات تھے جیسے پہلا انڈا دیتے وقت مرغی کے چہرے پر نظر آ سکتے ہیں۔ اس نے بے رخی سے مجھے دیکھا۔ ابھی دفتر بند ہے، کل آنا۔ مرزا بخت، جسے بعض اوقات بدبخت کہنے کو بھی دل چاہتا ہے، پیدائشی کمیشن ایجنٹ ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے بھی کچھ کرتا تو کمیشن لے کر کرتا۔ سنا ہے اس نے پہلا کامیاب سودا اپنے ابا اور پڑوسن کے درمیان کرایا تھا، معاملات عشق کو راز رکھنے اور مراسلات عشق پہنچانے کا کمیشن وہ دونوں طرف سے لیا کرتا تھا۔ یہ اس کی کامیاب پالیسی تھی کہ اس کی ماں کو کانوں کان اس کے باپ کے کرتوتوں کا علم نہیں ہوا تھا۔ جب پڑوسن سوکن بن کر آ گئی تو اس صدمے کی تاب نہ لا کر مرزا کی حقیقی ماں خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کی آنکھ میں عام طور پر اس کا اپنا ہی بال گرا پایا جاتا تھا، اس لیے وہ 3 دن سے زیادہ کسی کو یاد نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، کسی سے اسے کمیشن کی بو آتی تو وہ اسے باپ بنانے کو تیار ہو جاتا۔ اس لیے جب مرزا بدبخت نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا تو مجھے قطعی تعجب نہیں ہوا۔ دراصل میں جمی کی اس آسیب زدہ کوٹھی کے سلسلے میں آیا تھا جہاں میں نے اور بابا جادو یعنی راجہ بدبخت نے جن بھگانے کا ڈرامہ کیا تھا۔ ابھی کل ہی جمی روتا پیٹتا آیا کہ بھوتوں نے اس کے تازہ کرایہ دار کو بھی ماں بوریا بستر کے کوٹھی سے بے دخل کر دیا تھا۔ رات کو اچھا بھلا اندر سویا تھا، صبح اٹھا تو سارے ساز و سامان کے ساتھ لان میں پڑا تھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اعتراض کیا۔ تو نے اس فراڈ بابا کو 50,000 دلوائے تھے اور اس نے ایک بھوت بھی نہیں بھگایا۔ دیکھ بھائی، دنیا میں بھوتوں کی کمی نہیں ہے۔ پھر کسی بھوت کو تیری کوٹھی پسند آ گئی ہوگی۔ ویسے بھی سہولیات اور ظاہری صورت کے لحاظ سے وہ کوٹھی بھوتوں کے لیے موزوں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر تو نے اس کے لیے کرایہ دار نہیں تلاش کیا تو میں اپنے 50,000 تجھ سے وصول کروں گا۔ جمی نے دھمکی دی اور میں متفکر ہو گیا۔ 50,000 تو مجھ سے جمی کا باپ بھی وصول نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے شور مچانے سے میری ساکھ خراب ہو سکتی تھی اور پھر بلا وجہ علاقائی انکم ٹیکس آفیسر یعنی استاد ٹی ٹی کے کان بھی کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس کے علاقے میں بنا حصہ دیے کوئی غیر قانونی کام کرنا عام طور سے کرنے والوں کی صحت کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ویسے بھی ان دنوں میں فارغ تھا۔ راجہ کی صورت پچھلے 1 ہفتے سے نظر نہیں آئی تھی۔ طبیعت پر اس کی نحوست الگ سے چھائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جمی کا کام کرنے کی حامی بھر لی، مگر ساتھ ہی اسے مشورہ دیا، دیکھ یار، تو اس جنجال سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتا؟ کوٹھی بیچ دے اور اس سے 4-5 فلیٹ لے لے، ان سے زیادہ کرایہ مل جائے گا بنسبت اس منحوس کوٹھی کے جو سرکاری کارپوریشن کی طرح سوائے خسارے کے کچھ نہیں دے رہی تجھے۔ یہ تو نے ٹھیک کہا۔ جمی فوراً قائل نظر آنے لگا، لیکن اس کوٹھی کو خریدے گا کون؟ کوشش کی جائے تو ہوائی قلعے بھی بک جاتے۔ یہ کراچی ہے پیارے، تیرے پاس تو ایک سچ مچ کی کوٹھی ہے۔ میں ایک ایسے بروکر سے واقف ہوں جو اسے کسی نہ کسی طرح بیچ ہی دے گا، لیکن وہ کمیشن بھی لے گا۔ جمی احمق، وہ جتنا کمیشن لے گا اس سے زیادہ تجھے فائدہ پہنچا دے گا۔ جتنے میں ہم تم اسے بیچ سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ میں ہی بیچ دے گا۔ اچھا، پھر وہ تیرا واقف ہے، اس سے کہنا کمیشن ذرا کم لے۔ رائٹ تو وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہ کرے، لیکن میں کوشش کروں گا، اللہ تجھے جزائے خیر دے گا۔ جمی نے لہجے میں پیشہ ور بھیک منگوں کی سی رکت پیدا کر کے کہا، نہیں یار، یہ اللہ اور میرا معاملہ ہے، تو مجھ سے اپنی بات کر۔ یعنی تو بھی مجھ سے کمیشن لے گا؟
ظاہر ہے میرے ساتھ پیٹ لگائے، اس میں ڈالنے کے لیے روٹی چاہیے، میں خواہ مخواہ بھاگ توڑ کرنے لگوں تیرے لیے تو جلد جاں بحق ہو جاؤں گا۔ تو کیا لے گا؟ جتنا تو اس کمیشن ایجنٹ کو دے گا اس کا آدھا مجھے دے دینا۔ ہرگز نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، میں صرف چوتھائی دوں گا۔ نصف، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور بالآخر معاملہ 1/3 پر طے پا گیا۔ معاملہ طے پاتے ہی جمی نے کمینگی دکھائی اور شرط لگا دی، تجھے کوٹھی 1 مہینے کے اندر اندر بکوانی ہوگی ورنہ تیرا کمیشن نہیں ملے گا۔ جمی، موٹے سور، میں نے غصے سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ تو نے ابھی سے دھوکے بازی شروع کر دی؟ ٹھیک ہے، نہ مان، میں کسی اور کمیشن ایجنٹ سے بات کر لوں گا۔ جمی عیاری سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن تو نے بعد میں کوئی بد عہدی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے تجھ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ جمی سے بات کرتے ہوئے مجھے مرزا بدبخت کا خیال آیا تھا۔ جس زمانے میں زمینوں کا کام بھی کرتا، یعنی ادھر کا مال ادھر کیا کرتا تھا، تو مرزا بخت سے آئے دن میرا واسطہ پڑتا تھا۔ یہ اشتراک عمل ہم دونوں کے لیے خاصا سود مند ثابت ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے تھوڑی سی خوش فہمی تھی کہ شاید مرزا بخت اس کا لحاظ کرے گا، لیکن اس نے مجھے دیکھ کر طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی تھی۔ ابے میں جلیل ہوں۔ کون جلیل؟ اس نے بے مروتی سے کہا۔ جلدی بولو، کس کام سے آئے ہو؟ کون جلیل؟ سیٹھ غفار بھائی کا کالونی والا پلاٹ یاد ہے جسے ہم دونوں نے مل کر ایک احمق کو بیچا تھا؟ اس کے علاوہ مارکیٹ کی دکان یاد ہے یا اور حوالے دوں؟ بس یاد آ گیا۔ اب بولو کس کام سے آئے ہو؟ ایک کوٹھی کا سودا کرانا ہے۔ ابھی نہیں، کل آنا۔ اس نے عجلت میں میز کی درازیں کھنگالنا شروع کر دیں اور اس میں سے چیزیں نکال کر بیگ میں رکھنے لگا۔ ابھی میں دفتر بند کر رہا ہوں۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم مستقل طور پر یہ دفتر بند کر رہے ہو۔ بکواس مت کرو۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ بخت بیگ، مجھے تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ بات کیا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، لیکن تمہیں کیا؟ اس نے جھلا کر اپنا بیگ بند کیا جس میں اس نے سارا سامان بھر لیا تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا اور پھر اتنی تیزی سے واپس آ کر میز پر گرا۔ اس کے بیگ میں بھرا سامان ایک بار پھر میز پر بکھر گیا۔ ظاہر ہے دروازے میں کوئی سپرنگ تو لگا نہیں تھا۔ کسی نے مرزا بدبخت کو واپس دھکا دیا تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، 2 نمونے اندر آ رہے تھے۔ ایک تقریباً 5 فٹ کا تھا، اس کا قطر بھی اتنا ہی تھا۔ قمیص کسی شامیانے کی طرح اس کی توند کے دائرے سے لٹک رہی تھی۔ اس نے گلے میں شاید بھینس کو باندھنے والی زنجیر پہنی ہوئی تھی جو سونے کی لگ رہی تھی۔ اس کے عقب میں دوسرا نمونہ کوئی 6.5 فٹ کا تھا اور اس کے کپڑے اس پر یوں جھول رہے تھے جیسے ہینگر پر ٹنگے ہوں۔ اس کی کوئی 6.25 انچ کی مونچھیں 9:15 پر رکی ہوئی تھی۔ ٹکر گینڈے نے ماری تھی اور مرزا بخت کی حالت سے لگ رہا تھا اس کے اعضاء کو اس ٹکر نے خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ زرافے یعنی لمبے قد والے نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب تم کہیں نہیں جا رہے ہو، گینڈے نے اعلان کیا۔ مگر کیوں؟ مرزا بخت بمشکل اٹھا۔ اس نے اپنا پیٹ تھام رکھا تھا۔ کیونکہ تم نے اب تک 5 لاکھ روپے نہیں دیے۔ میں کہاں سے دوں؟ ہائے! مرزا لیٹے لیٹے چلایا۔ اگر نہیں دو گے تو ہم برآمد کر لیں گے۔ ہمارے پیسے حرام کے نہیں ہیں۔ گینڈے نے مرزا کی ٹانگ پکڑ کر اسے میز سے نیچے کھینچ لیا۔ اس کا سر فرش سے کسی ناریل کی طرح ٹکرایا اور اس سے کسی ناریل کے چٹخنے جیسی آواز نکلی۔ مرزا نے کہا، ہائے اماں، اور یوں ساکت ہو گیا جیسے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہو۔ لیکن زرافہ اور گینڈا اس کے فریب میں آنے والے نہیں تھے۔ زرافے نے مرزا کے ایسی جگہ جوتے کی نوک ماری کہ وہ کسی کھلونے کی طرح اٹھ بیٹھا اور پھر دوبارہ لڑھک گیا، مگر اس کا واویلا جاری تھا۔ ظالم کے بچوں، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم نے بہت کچھ بگاڑا ہے۔ گینڈا اچھل کر مرزا کے پیٹ پر بیٹھ گیا۔ مرزا نے آنکھیں گھما کر آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہیں جانے کے لیے پر تول رہا ہو۔
اس بار میرے علاوہ زرافہ بھی اس کے جھانسے میں آ گیا۔ اس نے جھک کر گینڈے سے کہا، بھیا یہ تو گزرنے والا ہے، اتنی آسانی سے نہیں گزرے گا۔ گینڈا ایک بار پھر اچھل کر اس پر آ بیٹھا، اگرچہ مرزا کے لیے میرے دل میں اتنی ہمدردانہ جذبات تھے جتنے امریکہ کے دل میں صدام حسین کے لیے۔ اس کے باوجود اس کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے ان دونوں پر غصہ آنے لگا جو آپس میں بھائی بھی لگتے تھے، حالانکہ ان میں جسمانی ہیئت کا اتنا ہی فرق تھا جتنا گینڈے اور زرافے میں ہو سکتا ہے، لیکن ان سے جسمانی طور پر نمٹنا میرے لیے محال تھا۔ دیکھیں بھائی صاحب، اگر آپ نے اس شخص سے کچھ وصول کرنا ہے تو اس کے لیے اس کا زندہ رہنا نہایت ضروری ہے۔ میرے علم میں اس کا ایسا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس سے آپ اپنا قرض وصول کر سکیں۔ تو کون ہے؟ اس کا کیا لگتا ہے؟ خدا نہ کرے جو میں اس کا کچھ لگوں۔ میں نے جلدی سے کہا، ان لوگوں سے کچھ بعید نہیں کہ مجھے بھی کسی طرح مرزا کا ساتھی قرار دے کر میرے ساتھ بھی وہی سلوک شروع کر دیں۔ پھر یہاں کس لیے آیا ہے؟ مجھے ایک کوٹھی بکوانی ہے۔ ابھی تم جاؤ، ایک ہفتے بعد آنا۔ اگر یہ ایک ہفتے بعد اس دفتر میں آنے کے قابل ہو سکا، یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی نہ آئے۔ گینڈے نے ایک کونے میں رکھا جالے صاف کرنے کا برش اٹھا کر اس کے ڈنڈے کا معائنہ کیا۔ غالباً وہ اسے آلۂ تشدد کے طور پر استعمال کرنے کے امکانات پر غور کر رہا تھا۔ بہتر ہوگا تم کسی دوسرے پراپرٹی ڈیلر سے رجوع کرو، زرافے نے پھر غرا کر مشورہ دیا۔ اتنے میں مرزا نے بلا کر فریاد کی، جلیل مجھے بچا لے، یہ مجھے بالکل مار دیں گے۔ سچ مچ؟ گینڈے نے اسے یقین دہانی کرائی، ذرا بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جالے صاف کرنے والا برش گھما کر مرزا کی کمر پر رسید کیا۔ اس نے دل خراش چیخ ماری۔ پہلے میرا ارادہ اس پھڈے میں ٹانگ اڑانے کا ہرگز نہیں تھا، لیکن مرزا کی چیخ کے ساتھ ایک خیال ذہن میں آیا، اگر میں مرزا کو ان سے بچا لیتا تو ممکن ہے وہ میرا کام مفت میں کر دیتا، اور اسے جو کمیشن دینا پڑتا وہ سارے کا سارا میری جیب میں چلا جاتا۔ عام طور پر پراپرٹی ڈیلر کسی بڑے سودے کا 2% لیتے دونوں جانب سے، اور جمی کی وہ کوٹھی جس علاقے میں تھی وہاں اس کی کم سے کم مالیت بھی 50 لاکھ تھی، یعنی اگر جمی سے 1 لاکھ ملتا تو اتنی رقم اس کوٹھی کو خریدنے والے سے بھی ملتی۔ 2 لاکھ روپے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف ان دونوں بھائیوں کا خطرہ تھا جو اپنے اتحاد سے مجھے اور مرزا دونوں کو جاں بحق کر سکتے تھے۔ میں تذبذب میں تھا، اور شاید تذبذب میں ہی رہتا کہ زرافے نے عقب سے مجھے دھکا دیا اور میں میز پر جا کر گرا۔ اس نے غرا کر کہا، جانا ہے یا اٹھا کر باہر پھینک دوں؟ اس کی دھمکی سے زیادہ اس کے لہجے نے مجھے سلگا دیا۔ میں سہمے ہوئے انداز میں میز سے اٹھا اور اچانک دوڑ کر زرافے کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سر مارا۔ اس بار اس کے منہ سے کسی فاقہ زدہ بلی کی چیخ نکلی تھی جس کی دم دروازے میں آ گئی ہو، گویا یہی اس کا اصل ساؤنڈ تھا۔ شیر کی طرح ہرانے کی وہ صرف نقل کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بال پوائنٹ اس کی نہ ہونے کے برابر ران میں گھونپ دیا۔ اس موقع پر اس کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی چوہا کتے کی طرح ہرانے کی کوشش کرے۔ اس وقت میں پوری طرح فارم میں تھا۔ اس سے پہلے کہ گینڈا زرافے کے واویلے پر متوجہ ہوتا، میں نے میز سے ماربل کا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کی کھوپڑی پر بجایا۔ اس وقت وہ جوش و خروش سے مرزا کو ایسے بجا رہا تھا جیسے پاپ سنگر کا ساتھ دینے والا ڈرمسٹ ڈرم بجاتا ہے۔ پیپر ویٹ لگتے ہی اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کا سر بجایا جو مضبوطی میں کسی گینڈے کے سر سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف ضرب لگانے کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ گینڈا اسی طرح کھڑا رہا تو مجھے اپنی عافیت خطرے میں نظر آئی۔ مرزا کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ نزع کے آخری مراحل میں ہے۔ اس کے بعد میری باری تھی، اور میری گوشمالی میں زرافہ بھی پورے جوش و خروش سے حصہ لیتا، حالانکہ مرزا کے خلاف اس نے انگلی بھی نہیں ہلائی تھی۔ میں نے تیسری ضرب لگانے کے لیے پیپر ویٹ اونچا کیا ہی تھا کہ گینڈا مسکرانے لگا، اور پھر اچانک منہ کے بل گر کر دنیا سے غافل ہو گیا۔ زرافہ دیوار کے ساتھ ٹکا کھڑا تھا اور اپنی زخمی ران کا ماتم کر رہا تھا۔
اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ دونوں بھائیوں میں اس کا کام صرف غرانا ہے۔ وہ اپنی بلندی کا فائدہ اٹھا کر حریفوں پر نظر رکھتا تھا اور عملاً گینڈے کے ریڈار کا کام کرتا تھا۔ مار پیٹ اور حریفوں کی گوشمالی گینڈے کے ذمے تھی۔ میں نے ایک انتقامی جذبے سے زرافے کو دیکھا۔ اس نے میرے یعنی جلیل السماع کی توہین کی تھی۔ میں نے لپک کر اسے ایک اور ٹکر رسید کی۔ یہ پچھلی ٹکر کا ایکشن ری پلے تھا۔ ایک دل سوز ہائے کے ساتھ زرافے نے اپنا سر تسلیم خم کیا میرے سامنے، اور میں نے پیپر ویٹ سے اس کا سر بجا کر اسے بھی اس کے بھائی کے ساتھ لٹا دیا۔ دونوں بھائی 1 منٹ میں بڑے اتحاد کی عظیم الشان مثال لگ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اب مجھے مرزا کے نزاہی کلمات سننے پڑیں گے اور اسے جھوٹی تسلی بھی دینی پڑے گی، جس کے بعد وہ بالآخر میرے بازوؤں میں دم توڑ دے گا۔ حسرت ناک انجام کا سوچ کر مجھے ابھی سے رونا آ رہا تھا، لیکن جب میں نے مرزا کی طرف دیکھا تو اسے وہاں نہیں پایا۔ وہ ایک بار پھر اپنی میز کے پاس کھڑا چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈال رہا تھا۔ میں بلا شبہ بھونچکا رہ گیا۔ ابے تم مرے نہیں، پیپر ویٹ کہاں ہے؟ میرا دل چاہا کہ اس بار پیپر ویٹ اس کے سر پر دے ماروں۔ آدمی شکریہ ادا نہ بھی کرے تو کم سے کم لہجے سے ہی اس کا اظہار کر دے، لیکن مرزا بخت کا لہجہ ایسے تھا جیسے میں نے اس کا پیپر ویٹ چرانے کی مذموم کوشش کی ہے۔ یہ رہا پیپر ویٹ۔ میں نے اسے میز پر پٹخا۔ مرزا نے اسے بھی بے نیازی سے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اتنا ہی بے نیاز وہ اپنی پتلون کی طرف سے تھا جو پیچھے سے ذرا نم ہونے کی عملی تفسیر پیش کر رہی تھی۔ گینڈے نے مرزا کے پیٹ پر جو اچھل کود مچائی تھی، اس نے مرزا کے نظام انہضام کو شدید طور پر متاثر کیا تھا۔ اسی لمحے گینڈے کے ڈکرانے کی آواز آئی۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ مرزا نے بھاگو کا نعرہ لگایا۔ میں پہلی اس پر عمل پیرا تھا۔ دوسری منزل سے نیچے آتے آتے ایک بار میں براہ راست نیچے جاتے جاتے بچا، اور دوسری بار مرزا سیڑھیوں سے لڑک گیا، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ وہ آخری سیڑھی تھی۔ اس نے اٹھ کر سلیس اور با محاورہ زبان میں گینڈے اور زرافے کی مدح سرائی کی۔ باہر آ کر اس نے رو دینے والے انداز میں کہا، اب میں کہاں جاؤں؟ یہ چاند کے دشمن ہر جگہ پہنچ جائیں گے۔ مرزا کی فریاد نے مجھے سنہری موقع فراہم کیا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا۔ فی الوقت تو تمہیں اس قابل بنانا ہے کہ تم کیفے ڈیپونس میں داخل ہو سکو۔ اس حالت میں تم کسی بکریوں کے باڑے میں بھی گئے تو وہ برا منائیں گی۔ اس جگہ سے کچھ دور میں نے سڑک کے کنارے کچھ لنڈے والے دیکھے۔ مرزا کو ایک دیوار کے پاس کھڑا کر کے میں نے اس کے سائز کی پتلون لی اور مرزا سے واپس آ کر کہا، اس جگہ کوئی پبلک باتھ روم نہیں ہے، لہٰذا تم وہی کرو جو سب کرتے۔ مرزا نے دانت نکالے۔ ہاں، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے مرزا نے جس جگہ پتلون کی تبدیلی کا عمل شروع کیا، وہاں ایک کتیا ماں اپنے بچوں کے موجود تھی۔ مزید بدقسمتی یہ کہ مرزا ان کی موجودگی کو محسوس بھی نہ کر سکا۔ ابھی اس نے پتلون اتاری تھی کہ کتیا نے آ کر اس کا پائنچا پکڑ لیا۔ مرزا اس لحاظ سے خوش قسمت ثابت ہوا تھا کہ اس پائنچے میں اس کی ٹانگ نہیں تھی، لیکن اس نے واویلا ایسے مچایا جیسے کتیا نے اس کی ٹانگ پکڑ رکھی ہو۔ میں نے گھبرا کر اندر دیکھا اور مرزا کو 3 ٹانگوں کے ساتھ ناچتے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ذرا تاخیر سے مجھے احساس ہوا کہ مرزا کی ایک ٹانگ پتلون سے باہر تھی۔ کتیا کسی صورت منہ میں آیا پائنچا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ احمق مرزا اسے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گدھے، پتلون اتار دے، میں نے چلا کر کہا۔ مرزا نے فوراً میرے مشورے پر عمل کیا اور دوسرا پائنچا بھی اتار کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس بار بھی میں آگے تھا۔ سب سے پیچھے کتیا تھی، جسے خاصی تاخیر سے بے وقوف بننے کا احساس ہوا تھا۔ ذرا دیر بعد مرزا مجھ سے آگے تھا اور میں اس سے آگے ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر کتیا نے ہار مان لی۔ میں نے بکٹٹ دوڑتے مرزا کو روکا۔ کتیا واپس چلی گئی۔ میں نے ہانپ ہانپ کر اسے بتایا، مرزا نے بمشکل بریک لگائے تھے۔ اس کی وجہ میرا فرمان نہیں تھا بلکہ سامنے سے آنے والی خاتون تھی۔ مرزا اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا، لیکن اس کی کوشش رائگاں گئی تھی۔
جیسے ہی خاتون کو احساس ہوا کہ مرزا کی پتلون اس کی ٹانگوں کے بجائے اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری، مرزا بھاگ! میں نے چلا کر کہا اور واپس بھاگا۔ مرزا میرے پیچھے تھا۔ عقب میں خاتون کا واویلا جاری تھا۔ کتیا جو ریس میں ہارنے کے باوجود فاتحانہ شان سے واپس جا رہی تھی، شور پر چونکی اور پھر اس نے ہمیں آتے دیکھا تو خود آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے مڑ کر اس سے کہنا چاہا کہ اس سے پہلے کہ پولیس اسے فحاشی کے الزام میں دھر لے، اسے پتلون پہن لینی چاہیے، اور میں مرزا کو پتلون میں ملبوس پا کر بھونچکا رہ گیا۔ نہ جانے کب اس نے دوڑنے کے دوران ہی پتلون چڑھا لی تھی۔ مرزا میرے پاس سے گزرتے ہوئے چلایا، جلیل بھاگ! سالہ کسائی آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور بغدہ بدست کسائی کو تعاقب میں آتے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ بغدے کو وہ کسی تیغ کی طرح لہرا رہا تھا اور غالباً مرزا کا سر قلم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ یقیناً خاتون کے واویلے پر جوش میں آ کر ہمارے پیچھے دوڑا تھا۔ مرزا کیونکہ آگے جا چکا تھا، اس لیے میں اس کے پیچھے لپکا۔ اسی وقت میرے پاس سے ایک بس گزری جو رفتار پکڑ رہی تھی۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے چھلانگ لگائی اور بس میں سوار ہو گیا۔ جیسے ہی بس مرزا کے پاس سے گزری، میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے بھی کھینچ لیا۔ کھچا کھچ بھری بس میں اس طرح ایک مزید سواری کا اضافہ کرنے پر کنڈکٹر نے مجھے پرتحسین نظروں سے دیکھا۔ میں نے مرزا کو ایک اور قاتلانہ حملے سے بچا لیا تھا۔ برا اس کسائی کے ساتھ ہوا تھا جو خاتون کے ورغلانے پر ہمارے پیچھے دوڑا تھا۔ کھسیائی ہوئی کتیا نے ریس میں شکست کا بدلہ اس سے لیا تھا اور اپنی مختصر سی پناہ گاہ سے نکل کر کسائی کا پاؤں پکڑ لیا تھا، جسے چھڑانے کے لیے وہ ایک پاؤں پر ناچ رہا تھا۔ میں نے کہکا لگایا، سالہ ہمیں کاٹنے آیا تھا، خود کو کٹوا بیٹھا۔ اچانک ہی میں نے کسائی کو بغدہ بلند کرتے دیکھا اور بس نے موڑ کاٹا۔ میں نے چشم تصور سے آج کسائی کی سیل کو دگنا ہوتے دیکھا۔ جلیل، مرزا نے گھگھیائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ خواتین کمپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مرزا، ابھی تو مرتے مرتے بچا ہے، ان حرکتوں سے باز آ جا۔ جلیل، وہی عورت، پھر عورت؟ میں جھلا گیا، لیکن جب میں نے مرزا کی بتائی ہوئی سمت دیکھا تو لیڈیز کمپارٹمنٹ کے دروازے پر انہی خاتون کو ٹنگے پایا جن کے سامنے مرزا بنا پتلون کے چلا گیا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت انہوں نے مرزا کو دیکھ لیا اور چلائی، ارے روکو، رکو، ذرا بس! ارے روکو ذرا بس! دیکھو تو اس حرامی کو، بے غیرت! اس کے بعد زنانہ گالیوں کی ایک طویل قطار تھی۔ گالیوں تک تو خیر تھی، لوگ محظوظ بھی ہو رہے تھے، مگر جب انہوں نے چلا چلا کر مرزا کے فحاشی کے مظاہرے کو ناقابل بیان الفاظ میں بتانا شروع کیا تو مجھے مرزا کے ساتھ اپنی عافیت بھی خطرے میں نظر آنے لگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔